वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 23वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ज़ाहिर है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है और उसके तनाजुर में कुछ अहम फैसले किए जाते हैं। तो आज भी जो ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया है मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के हवाले से भी, और फिर जो सिविलियन के साथ मिलकर हमारी आर्मी ने कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे में अपना किरदार सर अंजाम दिया है, उसको भी सराहा गया है आर्मी चीफ की जानिब से। और ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से भी आज जायज़ा लिया गया है। सजाद तरीन साहब, आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिलखसूस जो मौजूदा हालात हैं हमारी, बिलखसूस LOC की भी बात कर लें, 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका भी जायज़ा लिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है आइंदा उसके फैसले हमें अमली तौर पर अमली मैदानों में और सरहद पर नज़र आते हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। देखें जी नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं, पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम और दायम है। पाक फ़ौज के नौजवान जो हैं वो सरहदों पे खड़े होते हैं और आम आराम से घर पे सो रहे होते हैं। ठीक है जी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ़बारी हो, सियाचिन ग्लेशियर और ये जो बड़े बड़े जगहें हैं, ये आप देख लें ना कितनी मुश्किल जगह हैं। और हमारे LOC पर हमारे नौजवान जो हैं वो खड़े हुए हैं, शहीद भी हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। तो जो कोर कमांडर मीटिंग्स है, इसमें मेरे ख्याल में एक तो अंदरूनी बैरूनी ख़तरात जो हैं वो देखा गया होगा। मुल्क की अंदरूनी जो सूरत हाल है वो डिस्कस की गई है। मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल है, कोरोना में और टिड्डी दल में पाक फ़ौज ने बहुत रोल किया है। पाक फ़ौज का जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल कोर है, उसने बहुत खिदमात सर अंजाम दी हैं। और मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने कोरोना पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। वो सूरत हाल देखी गई है। फिर जो हमारी सरहदी सूरत हाल है वो फिर अगले महीने जो 5 अगस्त को 1 साल पूरा मुकम्मल हो जाएगा। कश्मीर पर जो 2 आर्टिकल ख़त्म किए थे मोदी ने, उनका जायज़ा लिया गया है कि वो कैसी सूरत हाल है। फिर कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है और इंडिया भारतीय फ़ौज की तरफ से जो कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, उसका जायज़ा लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये कौमी सलामती की तमाम अमूर पर जो है गौर किया जाता है कोर कमांडर मीटिंग्स में। और फिर मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है, यकीनन उस पर भी सूरत हाल पर जो है वो बातचीत की गई होगी कि टिड्डी दल का मुकाबला किया गया है, कोरोना का मुकाबला किया गया है और बहुत सारे मसाइल हैं, आपको पता है हमारे, उन तमाम मसाइल का जो है वो जायज़ा लिया गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोर कमांडर की जो मीटिंग्स है वो बहुत अहम है और उसमें बहुत अहम फैसले हुए हैं जी। अच्छा, ये बात जैसे कि आपने बताया है कि आज मीटिंग में भी यकीनी तौर पर ये डिस्कस हुआ कि आइंदा 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और उसके बाद हमने देखा कि कई मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जी की गई फायर बंदी मुआहदे की, और सूरत हाल अब बल्कि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी इतनी बार हो चुकी है कि अब मामलात उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ख़ुद कश्मीर में भी मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है आज हमारी फ़ौज ने उसको डिस्कस किया और जितनी हद तक उनकी डोमेन में अपना किरदार सर अंजाम दे रहे हैं और ऐसा तरीके से दे रहे हैं। सिविलियन साइड पे आप क्या समझते हैं? बिल्कुल हमारे वजारत ख़ारजा ने क्या इस हवाले से भी उनको भी गौर करना चाहिए कि 1 साल ज़ाहिर है मुकम्मल होने जा रहा है, तो क्या कुछ सामने आया है, हमने क्या कुछ किया है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी जो वजारत ख़ारजा है उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही। आपको पता है मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से जब हमारी गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ लोगों के हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि होना ये चाहिए था कि 5 अगस्त के बाद, ये पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले साल 5 अगस्त के बाद जब मोदी ने 2 आर्टिकल ख़त्म किए, कश्मीर की स्पेशल हैसियत को ख़त्म किया, तो वज़ीर ख़ारजा ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को पूरी दुनिया में घूम जाना चाहिए था और पूरी दुनिया को अपना मौक़िफ़ बताना चाहिए था। और कश्मीर मकबूजा कश्मीर पर जो भारतीय फ़ौज जुल्म कर रही है, जो वहाँ पर एक क़यामत बर्पा कर रखी है, वो लोगों को बताना चाहिए था। मैं समझता हूँ उस तरह नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने एक अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया और ख़िताब करके जब वो वापस आए तो उनका इस्तकबाल किया, उनके पार्टी के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तो उन्होंने कहा ऐसे लगा कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। लेकिन आप देख लें कि उसके कुछ दिनों बाद ही मोदी ने क्या किया है। इसी तरह हमने कोशिश की कि ट्रंप की आ जाए और ट्रंप ने ये कहा भी कि मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद आप देखें 10 या 12-14 दिन गुजरे, 15 दिन शायद गुजरे होंगे, तो उसमें उसने मोदी ने उसको ट्रंप की जानिब से कहने से और ये इक़दाम कर दिए। तो मैं समझता हूँ इसमें फिर तीसरी जो है, हमें मुस्लिम दुनिया को आप देख लें, हमारी जो मुस्लिम दुनिया है, ख़ास तौर पर हमारे अरब ममालिक जो हैं, उनको आप ये देख लें कि वो अरब ममालिक ने हमारे साथ क्या किया है।
دیکھیں سعودی عرب میں کوئی معاملہ ذرا سا بھی ہو تو ہمارے ملک میں کیسے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کیسے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، لیکن سعودی عرب نے جو ہے ہمارا کشمیر پر ساتھ نہیں دیا جس طرح ان کو دینا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا اور ایرانین لیڈرشپ جس طرح کشمیریوں کی انہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ یہ آپ دیکھ لیں جو یہ اسی کا پس منظر ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اور امت کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہ جذبہ ہے کہ آپ دیکھیں ایران نے بالکل وہاں جو ان کے کاروباری تعلقات تھے، جو چابہار کے معاملات تھے، وہاں سے انڈیا کو نکال دیا ہے۔ انڈیا اب وہاں بالکل نہیں رہا، انڈیا کے کسی قسم کی وہ چیزیں انہوں نے بند کر دی ہیں کہ نہیں، اب وہ نہ چابہار میں ہیں، نہ وہ جو ریلوے ٹریک بنانا تھا وہ بھی سارا ختم کر دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اسی پس منظر میں آپ دیکھیں اس کو، بلکہ آئل ایکسپورٹ جو ہوتی تھی انڈیا کے ساتھ، انڈیا امپورٹ کرتا تھا، وہ بھی میرے خیال میں ایک عرصے سے بند ہے۔ جی ہاں، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اسی کو جو ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے ایران پابندیاں ہیں ایران پر اور کافی مشکلات کا شکار ہے ایران، اس کے باوجود ایران نے یہ اتنا بڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو عرب ممالک ہیں انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے خود یہ وہاں بات کی تھی اقوام متحدہ میں کہ ایک نیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اقوام متحدہ کے بعد جو مسلمانوں کا OIC تھا، OIC کا کوئی رول نہیں تھا۔ OIC میں سمجھتا ہوں ایک صرف مردہ باڈی ہے، وہ صرف ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس میں بس صرف گفتگو ہوتی ہے۔ OIC تو اپنے فلسطین کے مسئلے پر کچھ نہیں کر سکا، تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا جو ہے فارم ہونا چاہیے، ایک نیا مسلمانوں کا ٹیلی ویژن ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کا نیریٹو، مسلمانوں کا بیانیہ سامنے آئے۔ لیکن جب اس پہ کوشش کی گئی، ایران، ترکی اور ملیشیا کی طرف سے یہ کوشش کی گئی، کانفرنس بلائی گئی، تو پرائم منسٹر عمران خان وہاں نہیں گئے۔ صرف وہاں نہیں گئے بلکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تجویز بھی انہوں نے دی اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ترکی کے پریزیڈنٹ نے وہاں پہ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی وجہ سے نہیں آئے، سعودی عرب نے یہ کہا کہ جی انہوں نے سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی کہ جی ہم آپ کی لیبر واپس کر دیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ اگر سعودی عرب یہ کہے ہماری لیبر واپس کر دیں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت سٹینڈ لیتے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری لیبر واپس کر دیں، لیکن پھر ہمارے جو سیکورٹی پہ لوگ وہاں مامور ہیں جو سیکورٹی کر رہے ہیں رائل خاندان کی، وہ بھی ہم واپس بلا رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جو ہماری وجہ سے سعودی عرب کے چل رہے ہیں، تو ہم اس پہ انکار کرتے تو اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں پریشر نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے مودی کا جو ہے ہاتھ بڑھتا گیا، اور آج دیکھیں 1 سال ہو گیا ہے کشمیری کس ظلم میں ہیں، کس بربریت کا شکار ہیں، کتنے مسائل کا شکار ہیں، اور ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ہم بھی بے بسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ درباروں پہ گھومتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، بس کسی ملک میں جاتے نہیں ہیں۔ دیکھیں درباروں پہ گھومنا خرچہ ہوتا ہے اور نا سر، دعائیں دیگر کرنا، ممالک کے دوروں پہ خرچہ نہیں ہوتا۔ دعائیں کرنا اور درباروں پہ جانا یہ ایک عمل ہے، لیکن دوسرے دنیا میں جا کے لوگوں کو بتانا اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا یہ دوسرا عمل ہے۔ سر ہماری اکنامک سچویشن ہی ایسی نہیں ہے، ہم لابیسٹ وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جانا تو چاہیے۔ کشمیر کے دنیا میں سب سے بڑے ترجمان ہم ہیں، اگر ہم ہی نہیں بات کریں گے تو کون بات کرے گا؟ تو کشمیری جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور اگلے مہینے 5 تاریخ کو 1 سال ہو جائے گا۔ اور اس سال میں یہ جائزہ لینا چاہیے۔ میری دعا ہے مولا اور پنجتن پاک سے کہ مولا کوئی کرم کرے اور ان کی مشکلات کم ہوں، اور ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ 1 سال کے دوران ہماری حکومت پاکستان کی جو سیولین سائیڈ ہے ان کی پرفارمنس اور کارکردگی کیا رہی ہے، اور اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور کشمیر کی ہم کیسے نمائندگی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو اب جو احتساب کی بات تھی وہ تو زمین بوس ہو گئی، اب اپوزیشن سے ہاتھ ملانا چاہیے، اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کر یہ کشمیر پر، میں سمجھتا ہوں یہ جو اگست کا مہینہ آ رہا ہے اس میں 5 اگست کو یا 5 اگست سے پہلے کوئی ایک گول میز کانفرنس کرنی چاہیے، اور ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو جمع کرنا چاہیے، اور ان کی منت سماجت کرنی چاہیے کہ وہ بھی دنیا بھر میں جو لیڈرشپ سے ان کے تعلقات ہیں ان سے وہ بات چیت کریں، اور مودی کے جو جرائم ہیں اس پر جو سب لوگ بات کریں، پوری دنیا کو دباؤ ڈالے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہماری جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں مختلف حکمرانوں سے، وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ وہ اگر احتساب کی بات کرتے رہیں گے تو احتساب کا جو حشر خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں ان کو اب
ذرا سوچ کے احتساب اور ڈاکو اور چور کی بات کرنی چاہیے۔ ڈاکو چور سے باہر نکل کے ذرا صورتحال کا اس انداز میں جائزہ لیا جائے کہ عالمی سطح پر ہمارا جو فیس ہے وہ کہاں گیا ہے۔ جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ظاہر ہے آئندہ ماہ ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا، اس پہ ڈسکشنز بھی ہوں گی، اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوں گی کہ کیا کچھ کیا گیا، اور ایک لمبی فہرست جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ کی جانب سے بھی سامنے آئے گی۔ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اس پہ یہ اقدامات کیے، ہم نے اقوام متحدہ میں بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے OIC کو ریکویسٹ کی، ان کا اجلاس بلایا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ پھر ظاہر ہے یہ حوالہ بھی دیا جائے گا کہ ترکی، ایران اور انڈونیشیا نے ہمارے موقف کو جو ہے وہ بات کی ہے۔ لیکن سجاد ترین صاحب، ہم بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں اور یہ رونا روتے ہیں کہ مسلم ممالک یا دنیا عالمی سطح پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے عالمی سطح پر تو ایک خاموشی ہے، اس کو ہم نے کب کوشش کی کہ وہ خاموشی توڑی جائے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ OIC ایک ڈیبیٹنگ کلب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ہماری وزارت خارجہ نے اسی کو بلا لیا، اس سے ایک موقف لے لیا، بس بات ختم ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک ایسے ہے کہ زخموں پہ جو ہے نا ہلکا پھلکی مرہم لگانے والی بات ہے کہ جی OIC کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ OIC کے جو اس میں OIC میں جو شامل لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، ان میں 2-4 ممالک جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ باقی OIC کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ مسلمانوں کی کوئی ترجمانی کر سکی ہے، نہ وہ مسلمانوں کے مسائل حل کر سکی، اور نہ جو مسلمانوں کے آپس کے مسائل ہیں OIC وہ نہیں حل کرا سکی۔ کیا یمن پر جو سعودی عرب نے جنگ مسلط کر رکھی ہے، جو وہاں قتل عام ہو رہا ہے، جو بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یمن پر جو انہوں نے حملے کیے ہیں، کیسی تصویریں آئی ہیں کہ جناب بسوں پر حملے کیے اور بچوں کے بستے پڑے ہوئے ہیں جناب وہاں، اور بچوں کی ٹانگیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، سر کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ جو یمن پر انہوں نے ظلم کیا ہے، کیا OIC وہ ظلم رکوا سکی ہے؟ OIC جب وہ نہیں کرا سکی، اپنے مسائل نہیں حل کرا سکی، تو ہم باقی وہ ریکویسٹ کیا کیوں کر کرے رہے ہیں گی؟ سر؟ ہم ریکویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ کسی ایسے کلب کو تو یا کسی ایسی سطح پہ ایسے پلیٹ فارم پہ جا کے ریکویسٹ کریں نا جس کی آواز مؤثر ہو، جس کو دنیا سنے، بڑے پیمانے پہ سنی جائے۔ یہ بے بسی کی حد ہے، بے بسی کا عروج ہے، بے بسی کا کلائمیکس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ جناب آپ یہ کرا دیں اور وہ کرا دیں، اور ان کی طرف سے ایک بیان جاری کرا کے ہم بھی ڈھنڈورا کرتے ہیں جی OIC نے یہ کر دیا، OIC نے یہ کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ OIC کچھ کر پائے گی جی۔ یقینی طور پر اس پہ آئندہ ماہ میں مزید بحثیں بھی ہوں گی، ہم بھی بات کریں گے، لیکن اس پہ سوچا جانا چاہیے۔ وقت اختتام کے قریب ہے سر، آج آپ حکومت کی اور سیکیورٹی کی اور ان کی کارکردگی کی ابھی بات کر رہے تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد اس ملک کا دارالحکومت ہے، اور کسی بھی ملک کا دارالحکومت دیگر شہروں کی نسبت زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، اور آپ کا تعلق بھی اور میرا تعلق بھی اسی صحافت کے پیشے سے ہے، اور یہاں پہ ایک صحافی کو دن دہاڑے جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہے، میرے خیال میں اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ آج خواجہ آصف نے بھی اس پہ بات کی ہے، دیگر رہنما بھی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے جملہ گرفتار کا استعمال کیا ہے، میرے خیال میں گرفتاری کے حوالے سے تو ابھی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ ان کو گرفتار کیا تصدیق گیا ہے۔ یقینی طور پہ نہیں ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے نا کہ میں کیا کہوں کیا کیا گیا ہے۔ ان کی طرف جی یہ کہا اغوا جا رہا بھی ہے تو کہ کل اغوا ثابت کر ہوگا لیا کہ گیا وہ اغوا بھی تو ہے۔ نہیں ہوتا نا سر۔ ان کی بیگم یہ کہتی ہے کہ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی دارالحکومت میں اس طرح دن دہاڑے ایک اخبار نویس کا اغوا ہو جانا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی آپ کو شکایات ہیں، کسی کے بارے میں کوئی آپ کو اعتراضات ہیں، تو کورٹس موجود ہیں نا، آزاد عدلیہ موجود ہیں، آپ وہاں وہ چیزیں لیں۔ خواجہ آصف جب بات کر رہے تھے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ پولیس نے ان کو اٹھایا ہے، تو کیا پولیس اغوا کرتی ہے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ آصف کو یہ بتایا گیا، لیکن پولیس کی طرف سے گرفتاری کی باقاعدہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ میں بہت کوشش کرتا رہا، وزارت داخلہ کے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتا رہا، کہیں جانب سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اور کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کون لے گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس جو ہے، اور یہ ہمارے باقی ادارے جو ہیں، یہ دیکھیں اگر یہ کوئی راجن پور میں واقعہ ہوتا، کوئی بدین میں واقعہ ہوتا، کوئی نواب شاہ میں ہوتا، کوئی تربت میں ہوتا، تو شاید اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی کہ وہاں اور سے مسائل ہیں۔ یہ تو وفاقی دارالحکومت ہے، پوری دنیا کی نظریں یہاں ہیں، پوری دنیا کے سفارتکار یہاں ہیں، ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس واقعہ میں کون لوگ ملوث ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ یقینی طور پر اس میں ملوث ہونے والے کہ دیکھیں آپ کو، مجھے، ہم صحافی برادری ہیں،
یا کوئی بھی کسی بھی نوعیت کی برادری ہو، ہزاروں اختلافات اور نظریات ہو سکتے ہیں، مگر اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ اختلاف کو جو پراپر چینل ہے اس کے ذریعے سے دیکھا جائے۔ بہرحال اب اس معاملے کو جو ہے حل کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کمیونٹی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دارالحکومت میں سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ عالمی سطح پہ اس پہ بات ہوگی تو ان معاملات کو یقینی طور پر حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی اس پہ بات کی ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔